बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 22 अक्टूबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2021। सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक हुकूमती मुशीर की तरफ से माजी की उसी संगीन गलती को दोहराया गया है जिसे माजी में एक हुकूमती अहदेदार की तरफ से, एक हुकूमती बड़ी शख्सियत की तरफ से दोहराया गया। यही गलती की गई जो मौजूदा मुशीर की तरफ से की गई है। तो माजी में इस गलती का खमियाजा हुकूमती शख्सियत को अपने अहदे से मुस्तफ़ी होने की सूरत में भुगतना पड़ा। ना सिर्फ उन्हें अपने अहदे से रिज़ाइन करना पड़ा, बल्कि हालात कुछ यूँ बने थे कि उस कड़े वक्त में कोई ऐसा मुशीर ना था, कोई ऐसा वज़ीर नहीं था जो उस मुश्किल वक्त में उस हुकूमती अहदेदार का साथ देता या उसके साथ खड़ा होता। आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि माजी की इसी संगीन गलती को हुकूमत के किस मुशीर की तरफ से दोहराया गया है, वो गलती क्या है और वो हुकूमत के मुशीर कौन से हैं जिन्होंने दोबारा से उसी अंधे कुएं में छलांग लगाने की कोशिश की है जिसमें माजी में एक हुकूमती अहदेदार छलांग लगाकर अपने अहदे से हाथ धो बैठा है। दूसरा, हम बात करेंगे कल जो शहबाज गिल साहब की तरफ से आसमा शिराजी साहबा पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात के हवाले से अब आसमा शिराजी साहबा का जो मौक़िफ़ है, जो रद्दअमल है, वो सामने आया है। और शहबाज गिल की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आसमा शिराजी साहबा उनके ख़िलाफ़ क्या करने जा रही हैं और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहले नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत के किस मुशीर की तरफ से माजी की संगीन गलती को दोहराया गया है। लेकिन यहाँ पर एक फरवरी 2020 का एक वाक़या है जो माजी में हुकूमती अहदेदार ने शख्सियत की थी, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है कि वो कितना संगीन इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद हुकूमत के एक बड़े अहदे पर बैठे बड़ी शख्सियत को मुस्तफ़ी होना पड़ा था। ये नाज़रीन फरवरी 2020 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहबान कमरा अदालत नंबर 1 में अदालत लगाकर बैठे थे और सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी जो हुकूमत की तरफ से जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया था और उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहबान जिसकी सरबराही जस्टिस उमरता बंदियाल कर रहे थे, जस्टिस काजी फाइसा की उस आइनी दरख्वास्त पर जो है वो समाअत चल रही थी। जस्टिस काजी फाइसा के जो वकील थे मुनीर मलिक, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और हुकूमत के जो वकील थे अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वो अपने दलाइल दे रहे थे। दलाइल देते देते अचानक से जो अदालत की तरफ से उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे थे तो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने भरी अदालत में ये कह दिया कि ये जो दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ और जो हुकूमत के रेफरेंस के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से दायर की गई है, हुकूमत को और हमें ये मालूम है कि ये दरख्वास्त कहाँ पे तैयार की गई। और साथ ही साथ अनवर मंसूर खान ने अदालत में इस बात को भी एडमिट किया अपने दलाइल में कि हमें ये भी मालूम है कि ये जो दरख्वास्त है सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ अदालत में ज़ेर समाअत है। ये दरख्वास्त तैयार कराने में किन लोगों ने जो है वो जस्टिस काजी फाइसा का साथ दिया है। जब ये बात अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की तरफ से कमरा अदालत में, भरी अदालत में, सहाफ़ियों के सामने, हुकूमती वकला के सामने और जो जस्टिस काजी फाइसा के वकला थे उनके सामने की गई तो फौरी इस पर जज साहबान की तरफ से रिएक्ट किया गया। बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से अनवर मंसूर खान साहब की तरफ से कहा गया कि आप पर जो फिर इल्ज़ाम लगाया गया है कि जस्टिस काजी फाइसा अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनकी जासूसी की गई, उनके ख़ानदान की जासूसी की गई, तो आज आपने उसी तरह का इल्ज़ाम जो है लगा कर कि आपको मालूम है कि यह दरख्वास्त कहाँ पे तैयार की गई और इस दरख्वास्त की तैयारी में किन लोगों ने असिस्ट किया है और उनका ताल्लुक़ किन चैम्बर के साथ है, तो आप ये बताएं कि आपके पास इस हवाले से शवाहिद क्या हैं। तो जब ये जज साहबान की तरफ से बड़ा सख्त रद्दअमल का इजहार किया गया तो फौरी तौर पर जो है वो जो अनवर मंसूर खान थे जज साहबान के उन सवालों का जवाब ना दे सके तो उसके बाद फिर अदालत की तरफ से अनवर मंसूर खान को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया
اور کیس کی سماعت کو جو ہے وہ پھر 1 روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن جب اس روز سماعت ملتوی ہوئی تو فوری طور پر پھر خبر یہ سامنے آئی کہ حکومت کی طرف سے انور منصور خان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اور جو وزیر قانون فروغ نسیم تھے، جو اپنا دفاع کرنے کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کا دفاع کرنے کے لیے، صدر مملکت عارف علوی کا دفاع کرنے کے لیے اپنے وزارت سے ریزائن کر کے بطور وکیل عدالت میں پیش ہو رہے تھے، اور شہزاد اکبر جو کہ ایسیٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز جاری کر کے یہ کہا گیا، انور منصور خان سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو موقف انور منصور خان کی طرف سے عدالت میں لیا گیا ہے، جو بات کی گئی ہے کہ حکومت کو یہ علم ہے کہ یہ درخواست کہاں پہ تیار کی گئی اور کن لوگوں کی معاونت کے ساتھ یہ آئینی درخواست جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، انور منصور خان کے اس بات سے، اس دلائل سے حکومت کا فروغ نسیم صاحب نے کہا، میرا اور شہزاد اکبر نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ انور منصور خان نے عدالت میں بات کی ہے۔ اس کے بعد جب 2 روز کے بعد دوبارہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، توہین عدالت کا نوٹس تو انہیں دے دیا گیا تھا، تو اس روز انور منصور خان تو ریزائن کر گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا جو تحریری معافی تھی وہ عدالت کو بھجوائی تھی، جس میں انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور ساتھ ہی ساتھ عدالت سے غیر مشروط معافی بھی مانگی کہ غیر ارادی طور پر ان سے عدالت میں یہ بات ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس بات سے نہ صرف شرمندہ ہیں بلکہ عدالت سے غیر مشروط معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ ناظرین نے دیکھا تھا کہ جو نئے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب آئے تھے، جو ابھی بھی اس منصب پر موجود ہیں، ان کی طرف سے جسٹس قاضی فائزہ کیس میں حکومت کی نمائندگی کرنے سے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا گیا تھا۔ اب یہی غلطی جو ہے وہ جو حکومت کے معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے میں نے مشیر کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر میڈیا کا معاملہ ہو تو جو معاملے خصوصی ہوتا ہے وہ مشاورت بھی دیتا ہے، وہ ایڈوائز بھی کرتا ہے، تو وہ اسی غلطی کو شہباز گل صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دہرایا گیا ہے۔ اور میں نے اپنے ایک ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف اپوزیشن جو مرضی کر لے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عمران خان کے خلاف اپوزیشن چاہے متحد بھی ہو جائے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم میں شامل ہو جائے، عمران خان کو ہرانے کے لیے، عمران خان کو جو ہے وہ گرانے کے لیے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی کافی ہیں، کیونکہ وہ ایسی سنگین غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے دیکھ لیں، جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے رضا باقر کی طرف سے جو لندن میں جو اوورسیز ہماری کمیونٹی ہے، جو ہمیں بہت زیادہ عزیز بھی ہے اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ چاہت رکھتے ہیں، انہیں اپنی اس سرزمین کی یاد بھی ستاتی ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں وہ کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ ہر سال پاکستان میں بھجواتے ہیں۔ لیکن جو رضا باقر صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر جو کرنسی ہے پاکستان کی وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں سے وہ پیسہ پاکستان میں بھجواتے ہیں، تو یہاں پر جو ان کے رشتہ دار ہیں انہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور 500 ارب کا فائدہ جو ہے وہ گنوایا گیا رضا باقر کی طرف سے۔ لیکن اب دیکھیں وہ حکومت کی معاشی ٹیم کا حصہ ہیں، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک میں یہ بھی بتایا کہ خوشخبری سنائی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے گا۔ تو رضا باقر صاحب شاید انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، اور اندازہ ہوگا بھی، کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے اور جو روپیہ ہے پاکستان کا وہ گرتا ہے، چلیں اس سے اوورسیز پاکستانیوں کے جو یہاں پر پاکستان میں رشتہ دار ہیں انہیں تو فائدہ ہوگا، لیکن جو افراط زر پہنچتا ہے اس کے نتیجے میں وہ فائدہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اور اس سے بڑھ کر جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو نہ صرف وہ جو قرضہ پاکستان نے بیرون ممالک سے لے رکھا ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور قرضے کی شرح میں اضافہ ہونے کے ساتھ جو ہم سود ادا کرتے ہیں، جو اس پر انٹرسٹ ادا کرتے ہیں، اس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹ بل ہے، پیٹرولیم مصنوعات پاکستان باہر سے منگواتا ہے، اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان کو اپنا کثیر جو زر مبادلہ ہے، ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، روپے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بہت سارے معاشی دباؤ کا جو ہے وہ حکومت کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ابھی عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت مجبور ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کا پاکستان میں اضافہ کیا جائے۔ تو میں کہہ یہ کرا رہا تھا کہ اس طرح کے جب اللہ تللے بیان دیے جاتے ہیں تو اس کا خمیازہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑتا ہے، اور سوشل میڈیا پر
خوب جو ہے ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ اب شہباز گل صاحب نے جو ماضی کی اسی غلطی کو دہرایا ہے جو سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 53 مرتبہ آسماں شیرازی صاحبہ کا جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ یہ ناظرین وہ سنگین غلطی ہے جاسوسی کرنے کی، کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کی، جس کی وجہ سے ماضی میں 1997 میں جب اس وقت کے صدر فاروق احمد لغاری کی طرف سے، فاروق احمد خان لغاری کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے، صاحبہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، تو اسی نقطے پر عدالت نے کہا کہ یہ جو ججز کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں آئی بی کی طرف سے، حکومت کے انڈر ایک ادارے کی طرف سے، صرف یہی وجہ ہی کافی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو حکومت کو گرایا گیا ہے، صرف یہی وجہ کافی ہے کہ جو حکومت کو ٹاپل کیا گیا ہے 52B کے تحت، یہ وجہ کافی ہے کیونکہ جو پرائیویسی ہے، جو آئین اختیار دیتا ہے شہریوں کو، اس میں مداخلت کی جا رہی تھی۔ اب اسی غلطی کو شہباز گل صاحب دہراتے ہیں اور ٹی وی پر آ کر بانگے دہل یہ کہتے ہیں کہ 53 مرتبہ آسماں شیرازی صاحبہ کا اور مریم نواز صاحبہ کا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ تو یہ غلطی ایک میڈیا کے فورم پر آ کر تسلیم کی جا رہی ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ماضی میں ابھی جولائی کے مہینے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست گزار نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کر رکھی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 5 سال سے میرے جو فون ہیں وہ ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا کہ کتنا سنگین یہ جرم ہے کہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کیا ریمارک دیے تھے۔ جسٹس عمر طاہر بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ فون تو سب کے ٹیپ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صحافی ہوتے اس درخواست گزار سے جیسے عمر طاہر بندیال کہہ رہے تھے تو آپ کو عدالت تحفظ فراہم کرتی، کیونکہ جیسے عمر طاہر بندیال نے کہا کہ صحافی کے پاس حساس معلومات ہوتی ہیں تو اسے ہراساں ہونے سے بچانے کے لیے عدالت صحافی کو یہ تحفظ فراہم کرتی ہے، یعنی صحافی کا جو فون ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹیپ نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس حساس معلومات ہوتی ہیں۔ تو شہباز گل صاحب کے پاس اگر معلومات تھی بھی صحیح تو انہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، انہیں معلومات مل چکی تھیں، تو یہ میڈیا پہ آ کے بتانا کہ 53 مرتبہ رابطہ کیا گیا ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑی سنگین غلطی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس غلطی کے نتیجے کا انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے۔ لیکن کل کی جو پریس کانفرنس میں آسماں شیرازی صاحبہ پر جو شہباز گل صاحب نے الزامات لگائے، جس میں 3 الزام یہ تھے کہ آسماں شیرازی صاحبہ نے اپنے بھائی کو CDO میں نوکری دلوائی ہے، اور جو مکان خریدا ہے آسماں شیرازی صاحبہ نے وہ مکان کہاں سے خریدا، اور 53 مرتبہ ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا۔ تو آج ہمارے ایک سورس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آسماں شیرازی صاحبہ نے کہا ہے کہ جس بھائی کو CDO میں نوکری دلوانے کا الزام لگایا گیا ہے وہ تو اس وقت CDO میں بھرتی ہوا تھا جب میں 2nd ایئر کی طالبہ تھی، جب میں کالج میں پڑھ رہی تھی۔ 28 سال پہلے وہ CDO میں کوئی 8 یا 7 گریڈ میں بھرتی ہوا تھا، اور آج بھی ان کا بھائی جو ہے بڑی مشکل سے 28 سال میں ترقی کرتے ہوئے 16ویں گریڈ میں تک پہنچا ہے، ابھی بھی وہ گزٹڈ آفیسر نہیں بن سکا۔ تو ذرا نے بتایا ہے کہ یہ الزام لگانے سے پہلے بھی شہباز گل صاحب کو اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کر لینی چاہیے تھی۔ دوسرا، جو مکان کیسے خریدا گیا یہ سوال کیا گیا شہباز گل صاحب کی طرف سے، تو اس سوال کو لے کے آسماں شیرازی صاحبہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند روز میں کوئی پریس کانفرنس کریں یا ان کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا جائے، کیونکہ ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ جو مکان یا جو پراپرٹی ان کی طرف سے ریزیڈنشل معاملے کے اوپر لی گئی ہے، رہائش کے لیے لی گئی ہے، وہ پراپرٹی انہوں نے اپنا پلاٹ فروخت کر کے اور اپنا ان کا جو خاوند ہے ان کا پلاٹ فروخت کر کے یہ پراپرٹی اس طریقے سے خریدی گئی، اور اس کے تمام ڈاکومنٹس، تمام منی ٹریل اور تمام شواہد جو ہے موجود ہیں، جو شاید FBR میں پیش کیے جائیں گے۔ لیکن اگر حکومتی عہدیدار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کسی عدالت میں جائیں، تو یہ تمام ریکارڈ جو ہے اس عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تیسرا، جو 53 مرتبہ مریم نواز اور آسماں شیرازی صاحبہ کے مابین رابطے کی بات کی گئی، الج کیا گیا، تو اس پر ذرائع نے بتایا ہے کہ آج جب ان کی آسماں شیرازی صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آسماں شیرازی صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ میں ایک صحافی ہوں، میرا کام لوگوں سے خبریں لینا ہے، لوگوں سے چیزوں کو اگلوانا ہے، خریدنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے، میں نے پروگرام کرنا ہے، لوگوں کو خبر دینی ہوتی ہے، تو میں کسی سے دن میں 1 مرتبہ رابطہ کروں چاہے 100 مرتبہ رابطہ کروں تو حکومت پر اس پر اعتراض کیا ہے؟ میرے ساتھ تو حکومتی وزراء بھی، حکومتی عہدیدار بھی رابطے میں ہوتے ہیں، کیا وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پر اپوزیشن جو ہے وہ شک و شبہات کا اظہار کرے؟ تو یہ ناظرین سارا معاملہ ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو تولا جائے، بات کو پھر بولا جائے، اور اگر آسماں شیرازی صاحبہ کے کالم میں کچھ ایسی بات ہے جو قابل اعتراض ہے تو ڈیفامیشن کا کیس فائل کرنا چاہیے۔ اس کالم میں تو جو خاتون اول ہیں، ان کا نام نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے کل شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی
بار بار انہوں نے نام لیا خاتون اول کا، تو کوئی بھلا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ الٹا جو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس شخص کو بھی پتہ چل گیا کہ آسماء شیرازی صاحبہ کا اس کالم میں مخاطب کون تھا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند